आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, हमारे एक बहुत ही अच्छे मुरीद है, तालिब है, दोस्त है सियालकोट से। उसने सवाल किया था कि हज़रत साईं महबूब पीर, आप माशाअल्लाह हज़रत गौसुस सकलैन महबूब सुबहानी मुक़द्दस कुतुब रब्बानी किंदील नौरानी हज़रत शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी गीलानी अल हसनी वाल हुसैनी हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले के मुर्शिद हैं। तो आप जैसा कि गौसे आज़म और हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन की तालीमात को आम कर रहे हैं, तो ये भी बताएं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से जो दरूद पाक मंसूब हो, जो हज़रत पढ़ते हों और हज़रत को यानी जनाब गौसे पाक को उसकी बरक़ात मिली हो, शान मिली हो, फैज़ मिला हो, हजूरी मिली हो, मजलिस रसूल मिली हो, तो ऐसा कोई दरूद पाक भी आप इरशाद फरमा दें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि दरूदो सलाम वाहद वो ये कह लें वजीफ़ा है दरूद पाक जो अल्लाह की सुन्नत है। बाकी जितने भी नेक अमाल करेंगे ये हजूर की सुन्नत है, अहले बैत रसूल की सुन्नत है, सहाबा पाक की सुन्नत है, औलिया पाक की सुन्नत है और अल्लाह के बरगजीदा लोगों की सुन्नत है। लेकिन वाहद एक काम जो अल्लाह मेरा और आपका परवरदिगार करता है, और वो क्या है? वो दरूद है। दरूद यानी अपने अल्लाह अपने महबूब की सना, तारीफ, नात, दरूद, ये सारा इसी के जुमरे में, इसी दरूद के ही तर्जमे में आ जाता है कि अल्लाह अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है। तो ये तारीफ दरूद सलाम जो अल्लाह खुद करता है और फिर हमें करने का हुक्म भी देता है कि लोगों आप भी करो। हम जब ये काम करते हैं तो हम अल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की सुन्नत को अदा। और वाह दरूद पाक है जिसके बारे में आता है ये वो इबादत है जो कबूल ही कबूल है। बाकी इबादत के बारे में कह सकते हैं अल्लाह वो जो बेनियाज है, कबूल करे या ना करे ये मालिक की, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन दरूद पाक, दरूद शरीफ ऐसा वजीफा है जो कबूल ही कबूल है। ये जो पढ़ता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है, और जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए इसमें मकसद देखा जाता है, अल्लाह उस मकसद को भी पूरा फरमा देता है। वो अपने हबीब से इतनी मोहब्बत करता है कि जब उसके हबीब का कोई नाम बावजू होकर कह लें इस नीयत से लेता है कि मैं अपने महबूब को राजी कर रहा हूं, मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूं और उनके जरिए से जो भी फैज हासिल करना चाहता हूं, तो ये दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह उसकी हर मुराद को पूरी फरमा देता है। और ये तो बड़ी खूबसूरत हदीस है मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब क़यामत का दिन होगा, अगर किसी मेरे उम्मती का नामा इमाल में नेकियां कम हो जाएंगी तो हजरत फरमाते हैं मैं मेज़ान पर यानी तकड़ी पर जाऊंगा और एक खूबसूरत सा नूर का टुकड़ा उसकी उस मेज़ान में, तकड़ी में, पलड़े में रख दूंगा जहां उसकी नेकियां होंगी, उसका नामा इमाल ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा के जन्नत में दाखिल कर देगा। वो उम्मती पुकार उठेगा, मैं सदके या रसूल अल्लाह फिदा का बी वामी, मेरे आका, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका इस नूरानी टुकड़े पर क्या लिखा था? आपने फरमाएंगे ये वो टुकड़ा यानी इस कागज का है कि जो तू मुझ पर दरूद पढ़ता था, फरिश्ते लिख लेते थे और मेरी बारगाह में पहुंचा देते थे। मैं आपका वो दरूद संभाल के रखता था, यानी जो रहमत आप मुझ पर भेजते थे वही रहमत आप पर लौटा दी जाएगी। यानी हम कहते हैं कि रहमत और सलामती हो अल्लाह के रसूल आप पर, तो रसूल अल्लाह तो पहले ही वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन नबी हैं, उनको तो हमारी रहमत भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है तो हम उसके हुक्म से हजूर पर रहमत और सलाम भेजते हैं। तो अल्लाह को ये अदा पसंद है ना अपने बंदों की। आखिर हमारे नबी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और वो अल्लाह का महबूब भी है, हबीब भी है और हम उनके उम्मती भी हैं, और उम्मती होने के नाते इतना तो बनता है हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम, उनको सलाम पेश करें, उन पर रहमत और सलामती की दुआ मांगे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तेरा दरूद मैं संभाल लेता था, आज तेरा दरूद तुझ पर ही लौटा दिया गया है और तेरी ये बख्शिश का सामान बन गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चलते फिरते
جب بھی دل کرے کوئی ایسا وظیفہ ہو جو آپ کو سرکار کی زیارت، سرکار کی محبت، بے شمار وظیفے ہیں، میں نے جیسے بہت سے درودوں پر میں نے گفتگو کی ہے، لیکن یہ ہمارے سلسلے کا جو مخصوص درود ہوتا ہے، منسوب درود ہوتا ہے نا، اور خصوصاً جو بزرگان قادریہ کے درود پاک ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ درود ہوتے ہیں جو خود رسول خدا محمد مصطفیٰ ان کو اپنی کچہری میں اولیاء کو بلا کر دے دیتے ہیں کہ یہ درود پڑھا جائے، یا ان پر اللہ الہام و القاء کرتا ہے میرے حبیب پر ان خوبصورت طریقے سے درود پڑھا جائے تو میں تم سے زیادہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو اسی درودوں میں سے ایک درود ایسا ہے جسے درود غوثیہ کہا جاتا ہے، اور قادری بزرگان دین جو ہیں، سروری قادری ہوں یا قادری سلسلے کے بزرگ ہوں، وہ اس درود غوثیہ کو انہوں نے اپنا معمول بنایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی رحمتوں کو جو لوٹنا چاہتا ہے نا، وہ حضرت کا شہنشاہ بغداد کا درود غوثیہ پڑھا کرے، اور جب بھی آپ کی وظیفہ بھی شروع کرے نا، اس کے اول آخر بھی یہی درود کوشش کیا کرے، پڑھ لیا کریں۔ باقی جتنے درود بھی میں نے بتائے ہیں وہ بھی پڑھے 3 بار، کبھی یہ پڑھ لیے کبھی وہ پڑھ لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتیں آپ اور میں سمیٹ لوں، اور دنیا میں بھی حضور کی رحمت کا سایہ مل جائے، اور آخرت میں بھی حضور کی رحمت کا سایہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ یہی زندگی ہے، باقی تو سارا کہہ لیں دنیا داری ہے، کھجل خرابی ہے، اور دنیا داری میں بندہ ایسا پھنستا ہے کہ پھنستا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ اعمال ہیں جو کر لیں گے دنیا بھی بہتر، موت بھی اچھی، قبر بھی روشن، معاشر بھی آسان ہو جائے گا۔ اور خصوصاً نسبت والے اولیاء سے، جو بزرگان دین سے، پیران عظام سے، اولیاء سے، صوفیاء سے، فقراء سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی تو کیا بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے انہوں نے پڑھ پڑھ کر ان کے جو روحانیت کو زندہ کیا ہوتا ہے، ان کے فیوض و برکات کو حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بھی چیز کو آپ زیادہ پڑھیں گے نا، اس کے وہ باموکل بن جاتی ہے، اور وہ باموکل بن کے اس کے موکلات پھر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر وہ پھر کسی کو اپنے مریدوں کو ایسی وہ چیز عطا کرتے ہیں، وہ پڑھائی عطا کرتے ہیں، تو موکل بھی ساتھ ہی جاتے ہیں۔ ہر چیز کا پڑھائی کا ایک موکل ہوتا ہے، وہ موکل پڑھائی کرتے جائیں تو وہ روحانی موکل، یعنی پڑھائی کے فرشتے، پڑھائی کے موکلات، پڑھائی کی ہوائی مخلوقات، روحانی مخلوقات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بندے کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اس لیے لوگ چلے وظیفے کرتے ہیں کہ اس چلا وظیفہ کر کے ہم اس کے موکلات کو حاصل کریں، اور پھر ان موکلات کے ذریعے اپنے کام لوگوں کے کام کریں یا اپنے کام کروائیں۔ یہ موکلات ہوتے ہیں، ہر پڑھائی کے موکلات ہوتے ہیں۔ موکلات کو لوگ فرشتہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ موکلات ہوتے ہیں جو اللہ کی کلام سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بندے کے ساتھ ساتھ اسی پڑھائی کے ذریعے رہتے ہیں۔ پھر وہ بندہ پڑھتا رہے تو وہ بندے کے ساتھ ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اور بندے کو ہر آگاہی کرتے رہتے ہیں، آنے جانے والی باتوں کی خبر دل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو بھی اس پر اثر ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، کسی نے کچھ کیا ہو، کوئی آ رہا، کوئی جا رہا، کوئی دور نزدیک سے باتیں کر رہا، موکلات اس کو ہر چیز کی خبر دے دیتے ہیں۔ یہ جو چلا وظیفہ کیا جاتا ہے، تو جو بزرگان دین سے منسوب چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ باموکل ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر سینہ بسینہ لی ہوتی ہیں اپنے مرشد سے، پھر انہوں نے مرشد سے، پھر اپنے مرشد سے۔ اسی طرح یہ بات غوث پاک، پنجتن پاک اور حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرح لک صدرک کا کہ سینے کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ روحانی اور باطنی طور پر سینہ بسینہ یہ چیز چلتی ہے، اور الحمدللہ قیامت تک یہ چلنی بھی اللہ کے حکم سے۔ فقراء کا یہ فیض ہے، یہ عام چلنا ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں درود غوثیہ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں منقول ہے کہ قادری درویش، قادری فقراء، قادری طریقے کے جو بزرگ ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا ہمارے بزرگ ہیں غوث پاک سید عبد القادر جیلانی، اور ہمارے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان العارفین، یہ قادری درویش ہیں، اور حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ، اور میرے مرشد حضور قبلہ فقیر عبد الحمید سروری قادری رحمت اللہ علیہ، انہوں سے یہ منصوبہ، اور دیگر جو قادری درویش ہیں وہ یہ کرتے ہیں عمل۔ اور اس درود کے بارے میں یہ بھی سن لیں، یہ درود غوثیہ پڑھنے والے کی اللہ بلائیں ٹالتا رہتا ہے، اس پر کوئی آسمانی زمینی بلا نازل نہیں ہوتی جو درود غوثیہ پڑھے۔ پھر آتا ہے، یہ بھی منقول ہے، اولیاء نے لکھا کہ درود غوثیہ پڑھنے سے قیدی بندے بری ہو جاتے ہیں، درود غوثیہ پڑھنے سے بارش نہ ہوتی، اور درود غوثیہ کی کثرت کریں، بارش رحمت، باران رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر درود غوثیہ آپ کو امیر کرنے کے لیے کافی ہے، اور درود غوثیہ بے اولادوں کو اولاد کے لیے کافی ہے، اور درود غوثیہ موت کی سختی کے لیے کافی ہے،
اور درود غوثیہ رسالت مآب کی جلد از جلد زیارت کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے فائدے اس درود غوثیہ کے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی درود بھی برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن میرے دوستو یہ وہ میں بتا رہا ہوں، وہ وظیفہ ہے درود جو قبول ہی قبول ہے اور اللہ کرتا ہے، اور اللہ احسن طریقوں سے اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اور پھر وہی احسن خوبصورت طریقے اپنے اولیاء پر الہام کر دیتا ہے، اور اولیاء پھر ان درودوں کے نام رکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں یہ درود تاج ہے، یہ درود مقدس ہے، یہ درود ہزاریہ ہے، یہ درود ناریہ ہے، یہ درود غوثیہ ہے، اللہ اکبر، یہ درود قادریہ ہے۔ اسی طرح پھر وہ نام رکھ کرنا ملا اللہ سے ہوتا ہے وہ درود، لیکن وہ نام رکھ کے دیتے تاکہ ان کی علیحدہ علیحدہ شناخت ہو جائے۔ تو یہ درود اللہ کی عطا ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے بندے کو لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس درود غوثیہ کو میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں باقی درود پڑھتے ہیں نا، اس کو بھی اول آخر، ہر وظیفے کے اول آخر اس درود شریف کو 11 بار پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی قسم آپ دعا دیں گے سائیں محبوب پیر کہ آپ کے کہنے پر ہم نے یہ عمل شروع کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب فرما دیا، اور واقعی حقیقت میں یہ جو اولیاء اللہ کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی، یا اولیاء اللہ کو پنجتن پاک کی کچہری نصیب ہوتی تھی، آپ یہ درود پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا، حق الیقین ہو جائے گا، جب آپ کو بھی زیارتیں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ درود پڑھ کر رات کو روزانہ کبھی کسی مرشد کی، کبھی کسی ولی کی، کبھی کسی ولی کی آپ زیارتیں کرتے رہیں گے، پھر پیارے نبی کی بھی زیارت کریں گے، پھر پیارے خدا کی بھی اس کی شان کے مطابق زیارت کریں گے، اور کریں گے۔ یہ اس سائیں محبوب پیر کا تجربہ ہے، اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کہیں سے فیض نہیں ہوتا، جس کو کسی سے فیض نہیں نہ ہوتا وہ ہمارے بیانات سنیں اور سروری قادری طریقے میں مرید ہو جائے، مرید کہیں اور ہے تو طالب ہو جائے، تو اس سلسلے کے وظائف کرے، انشاءاللہ وظائف کرے، یہ شرط ہے۔ پیر پھڑ کے چھڑ دیتا، پیران کو کدی پوچھیا تک نہیں، کدی پیران دی خدمت نہیں کی تھی، کدی پیران دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہوئے، پیران کو دور بیٹھے رہے، کیا پیر پھڑ لیا تو کوئی فائدہ؟ ایسے پیر نہیں پکڑنا۔ پیر پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے مرشد سے ایسے محبت کرنی ہے کہ جیسے ہمیں صحابہ نے بتایا ہے کہ پیارے نبی سے محبت کرنی ہے، اور مرشد کامل جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں سے ہوتا ہے، مرشد حضور کی امت میں سے حضور کا خلیفہ ہوتا ہے، اور مرشد جو ہوتا ہے حضور کی مصلی پر بیٹھنے والا رسول کا نائب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اپنے رسول اللہ کی محبت کے صدقے پھر اپنے مرشد سے محبت کریں، کیونکہ ہماری مرشد سے محبت جو ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ صرف شیخ کی محبت گمراہ کر دے گی، کلی شیخ کی محبت، شیخ سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہونی چاہیے، یعنی آپ اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کریں، آپ کو اپنے شیخ سے ہدایت ملے گی، آپ کو اپنے مرشد سے مجلس غوث پاک ملے گی، آپ کو اپنے مرشد سے رسول دو جہاں کی کچہری ملے گی، آپ کو اپنے مرشد سے اللہ تعالیٰ کی وحدت ملے گی، آپ اپنے مرشد سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ مرشد کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کے صدقے سے ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج سے یہ درود غوثیہ جو ہے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، معمول بنا لیں، پڑھتے رہیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں، یاد کر لیں۔ میں اس درود پاک کو 2 بار پڑھتا ہوں، آپ سن لیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ ایسے بھی درود ہے، اور دوسرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ یہ ایسے بھی درود ہے۔ اگر اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے تو اتنا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود آپ زبانی یاد کر لیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ درود آپ کو دنیا
آخرت میں کامیاب کرے گا اور آپ کو اس کا روحانی ہر طرح کا فائدہ حاصل ہوگا، ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود غوثیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، آمین ثم آمین۔